अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। एक साल के बाद, तकरीबन एक साल का अरसा गुजर गया है, मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ोन किया है और बाहमी इख्तलाफात को, ताल्लुकात के अंदर जो थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, नाराज़गियाँ हैं, उन्हें दूर करने के हवाले से इत्तिफ़ाक़ हुआ है। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की इसराइल की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और UAE के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए थे और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि शायद UAE और सऊदी अरब वगैरह ये पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की अवाम का अपना मौक़िफ़ है, इसलिए उन्होंने UAE की बात को क़तन तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात में कुछ न कुछ इख्तलाफात आ चुके थे। अब नाज़रीन काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को फ़ोन करके वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ताल्लुकात बेहतर करने की यकीन दहानी कराई है और पाकिस्तान के वो शहरी जो UAE के अंदर काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनके मसाइल पर भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खुसूसी तौर पर आगाह किया है। अब आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान का आला सतही डेलीगेशन भी आ रहा है पाकिस्तान के दौरे पर, जिसके अंदर इंतहाई अहम सरमायाकारी के मुआहदे होंगे और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पहले भी कुछ कर्ज़ हसना के तौर पर रकम दी गई थी जो पाकिस्तान के बैंकों में रखी है। अच्छी बात है, पाकिस्तान और UAE और दीगर अरब ममालिक के ताल्लुकात का बेहतर होना ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बिलखुसूस भारत की साजिशें जो UAE और दीगर अरब ममालिक के अंदर जारी रखे हुए हैं, उन साजिशों के ख़िलाफ़ काम करने का मौका मिलेगा। और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है UAE, गवादर पोर्ट के ज़रिए से मुत्तहिदा इमारात का फासला बहुत कम है, तो इस एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक मरतबा फिर अमरीका, नेटो और अफ़गान फोर्सेस को संगीन हमलों की धमकियां दी हैं और ख़तरनाक जंग की धमकियां दी हैं कि अगर दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन होगी, दोहा एग्रीमेंट पर अमल अमरीका या नेटो फोर्सेस या काबुल हुकूमत नहीं करेगी, तो फिर तालिबान ख़तरनाक जंग मुसल्लत करेंगे और अमरीकियों पर, नेटो पर और काबुल फोर्सेस पर बड़े बड़े हमले होंगे, धमाके होंगे। नाज़रीन इस हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि दोहा के अंदर जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुका है। कोई मुलाकात बड़ी ताहाल नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान रुकावटें दूर किए हुए हैं, लेकिन काबुल हुकूमत लचक नहीं दिखा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि अमरीका के साबिक़ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया है कि अमरीकी और नेटो फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से कम करना, ये तालिबान को मजबूत करना होगा, लिहाजा तालिबान से पहले इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि वो वायलेशन नहीं करेंगे और अमरीका और नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी अमरीकी फौजियों को, नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकालना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन रात गए अफगान तालिबान और काबुल फौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है और अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 5 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और तकरीबन 15 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी और गिरफ्तार किए गए हैं। दीगर सूबों के अंदर भी अफगान तालिबान का दावा है कि 7 चेक पोस्टें और फौजी अड्डे तालिबान ने फतह किए हैं और इस वक्त अफगानिस्तान के 20 सूबों के अंदर तबाहकुन हमले जारी हैं और खून रेत झड़पें भी हो रही हैं, जिसमें काबुल हुकूमत को बड़ा नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन भारत पाकिस्तान के खिलाफ बम धमाकों के, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात तो लगाता रहा है। पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ भारतीय अदालतों में मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। दिल्ली की अदालत है जहां पर पाकिस्तान के शहरी हाफिज सईद अहमद जो लश्कर तैयबा के ज़िम्मेदार भी हैं, जमात उद दावा के ज़िम्मेदार भी हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर करवाया गया था और केस की समाअत जारी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हाफिज सईद अहमद की गिरफ्तारी के हवाले से वारंट जारी किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं भारत की खाम ख्याली है कि पाकिस्तान के शहरियों को अपनी अदालतों के अंदर
اندر طلب کر سکے۔ اور یہ جھوٹے الزامات ہیں کشمیر کے اندر جو فریڈم فائٹرز کا ساتھ ہے، یا فریڈم فائٹرز کی آزادی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہے اور ظالموں کو ظلم سے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر 270 کے لگ بھگ امریکی فوجی اہلکار پہنچے ہیں، اور یہ بڑا فوجی دستہ ہے جو بھارتی فورسز کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کرے گا۔ بھارت پاکستان کو اور چائنا کو للکار رہا ہے کہ امریکی اب ہمارے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہے ہیں، لہٰذا پاکستان اور چائنا بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور ان کو دھمکانے سے باز رہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فروری کے وسط میں پاکستان کے اندر بھی 40 ملکوں کی فوجیں آ رہی ہیں، اور ترک فوجیں پہلے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں جو جنگی مشقوں میں پاکستان کی فورسز کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین امریکہ کی ریاست ہے نیو یارک، جہاں کی اسمبلی کے اندر ایک کشمیر ڈے کے حوالے سے قرارداد ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جس میں ہر سال 5 فروری کو امریکہ کی ریاست نیو یارک کے اندر 5 فروری کو کشمیر ڈے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر بھارتی میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی کشمیریوں کی آواز سنی جا رہی ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، لہٰذا مودی حکومت کو جو بائیڈن حکومت سے اختلافات کرنے چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے کہ امریکہ کے اندر بھارت کے خلاف یہ قراردادیں پاس نہ ہوں۔ لیکن پاکستان کی جانب سے امریکہ کی ریاست کی نیو یارک کی اسمبلی کے اندر پاس ہونے والے اس ریزولوشن کی تحسین کی گئی ہے اور اسے سراہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر فریڈم فائٹرز اب ہیکنگ بھی کر رہے ہیں اور بھارت کی متعدد ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بھارتی فورسز کے یا فوجی اہلکاروں کے ڈیٹاز تک بھی رسائی حاصل کر لی گئی ہے، اور جس سے بھارتی فوج کو آنے والے دنوں میں بڑا سرپرائز فریڈم فائٹر اور مجاہدین دے سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کشمیری فریڈم فائٹر اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیے ہوئے ہیں اور بھارتی فورسز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اور انہیں مزید بڑھانا چاہیے اور کشمیریوں کو فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت ہی سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر سکھوں کا احتجاج تاحال جاری ہے، 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے۔ دلی اس وقت بھی بند ہے اور مختلف جگہوں پر موبائل فون انٹرنیٹ سروسز بند ہیں۔ ناظرین کل کامیاب چکا جام ہڑتال ہوئی تھی، جس حوالے سے اب کسانوں نے سکھوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک نہ ایک دن ضرور چکا جام ہڑتال کر کے مودی حکومت کو پریشرائز کریں گے۔ اس وقت مودی حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو چکی ہیں کہ یا تو کسانوں کے مطالبات پورے کیے جائیں یا کسانوں کے حق میں بنائے گئے جو قوانین ہیں انہیں واپس لیا جائے اور عوام کو سہولیات دی جائیں، کیونکہ عوام اور تاجر بے حد پریشان ہیں، ان کے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کانگریس کی جماعت کی جانب سے 5 لاکھ کے لگ بھگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاکہ بی جے پی دہشت گرد کے پروپیگنڈا مہم کا جواب دیا جائے اور بی جے پی کے خلاف اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ایکٹیو کر کے بی جے پی کے کارندوں کو، بی جے پی کے جو کارنامے ہیں، جو جھوٹ ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے۔ ناظرین بھارت کی مودی حکومت ٹویٹر کو پہلے ہی دھمکی دے چکی ہے کہ اگر ٹویٹر کی جانب سے سکھوں کے خلاف جو احتجاج ہے، سکھوں کا جو احتجاج ہے مودی حکومت کے خلاف، اسے نہ روکا گیا یا متنازع پوسٹیں مودی حکومت کے خلاف نہ رکوائیں تو ٹویٹر کو بھارت کے اندر سے بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ رفتہ رفتہ سکھ مضبوط ہو رہے ہیں اور مودی حکومت کا اقتدار اب ختم ہونے والا ہے، ان کی حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے 80 سے زائد جو مہاجرین تھے وہ سمندر کے اندر غرق ہو رہے تھے، انہیں بچا لیا گیا ہے۔ یونان اور دیگر یورپی ممالک شامی مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترکی کی طرف ان مہاجرین کو دھکیل دیتے ہیں سمندر میں۔ بے یار و مددگار ان مہاجرین کو صرف ترکی ہی بچاتا ہے، جو ایک قابل تحسین عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، معاملات ہیں، انہیں بہتر کرنے پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ ہم یونان کے ساتھ اختلافات ختم کر کے متحد ہونا چاہتے ہیں، لیکن یونان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور اپنے حقوق پر کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کریں گے۔
اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کے مختلف ممالک کے اندر ترک نژاد شہریوں کو تعصب اور نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق جرمنی کے اندر ایک ترک نژاد والد تھے اور ان کی بیٹی تھی، ان کو جرمنی کے اندر شدت پسندوں کی جانب سے، پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر ترکی کی جانب سے جرمنی سے احتجاج ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں، جو ترک نژاد مسلمان ہیں، وہ جرمنی کے اندر ہی مقیم ہیں اور ان کی مساجد بھی ہیں۔ تو جرمنی کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر ترک نژاد مسلمانوں کو نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان پر حملے بھی کروانے کی کوشش ہوتی ہے، جسے ترکی کی حکومت نے شدید مذمت کی ہے اور ان حملوں کو رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، مغربی علاقہ ہے، جہاں پر فلسطینیوں کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے گولیاں مار کر متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کے گھروں پر، مکانوں پر قبضہ ہوتا ہے اور ان کو گولیاں مار کر یا تو شہید کر دیا جاتا ہے یا زخمی کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف جنوری کے مہینے میں 450 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ظلم اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی UAE، بحرین اور دیگر عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ مظاہرے ناظرین کرام، یہ احتجاج اور یہ پروٹیسٹ وائلیشن کے اندر بدل رہا ہے اور ان میں تشدد آ رہا ہے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 8-9 ماہ کے احتجاجی مظاہروں کے دوران سینکڑوں لوگ گرفتار اور زخمی ہو چکے ہیں، پولیس اہلکار بھی ان میں شامل ہیں، لیکن نیتن یاہو بضد ہیں، مودی کی طرح استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے اندر جتنے بھی اسلام پسند ہیں یا اسلامی ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سوڈان کے حکومت کے تعلقات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سوڈان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ فلسطین کے ساتھ خیانت اور بدعہدی ہے، لہٰذا تمام کے تمام مسلمان جو سوڈان کے اندر مقیم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں، پریشرائز کریں تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیلی فورسز کے اندر جو تشدد ہے اس کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی 32 سالہ جو بیوی تھی ان کو مارا پیٹا ہے، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے اور ایران سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر غیر قانونی دھندے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2 خواتین کو $60,000 کے عوض فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد خواتین کی، متعدد بچوں کی اور اسی طرح سے جو انسانوں کی خرید و فروخت عراق کے اندر ہوتی رہی ہے اور یورپ اس دھندے کے اندر بڑے پیمانے پر ملوث رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ پر پریشر ڈالا ہے، جو بائیڈن حکومت پر، کہ وہ نیوکلیئر ڈیل بحال کرے تاکہ ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے امریکہ کی وہ ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں اور ایسے اشارے، سگنل ملے ہیں جن میں بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، جو خطے کے لیے، دنیا کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے بڑے تباہ کن ہوں گے۔ لہٰذا امریکہ اور یورپ کو ایران پر پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ ان ہتھیاروں سے پاک ہو سکے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے اور امریکہ اور ایران کے تنازعات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک خبر میں انکشاف ہوا ہے کہ $100 ارب سے زائد کا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا ہے امریکی سلیکشنز کی وجہ سے، امریکی پابندیوں کی وجہ سے، اور گزشتہ 4 سالہ دور میں ایران کو بڑے پیمانے پر اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور وہ پیٹرول بڑے پیمانے پر نہیں فروخت کر سکے ہے اور نہ ہی دیگر اشیاء کو ایکسپورٹ کر سکے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایران پریشرائز کر رہا ہے جو بائیڈن حکومت کو کہ وہ ان کے خلاف پابندیوں کو ختم کر دیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان سرحدی تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں اور تازہ ترین کلیش ہوا
ہے ایتھوپین اور سوڈانی فوج کے درمیان، جس میں متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ باہمی اختلافات کو، تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں اور خون ریزی یا خانہ جنگی سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے سے باز رہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام فرانس روس سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ پر لازم کیا ہے کہ اقوام متحدہ روس کے اندر جو احتجاج ہے، جو پیوٹن کے خلاف احتجاج ہے اور پیوٹن جو مظاہرین کو گرفتار کر رہے ہیں، اس حوالے سے مذاکرات کے ذریعے سے پیوٹن کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالے، اور ناولنی اور دیگر جو شخصیات ہیں جو پیوٹن کے مخالف ہیں، سیاسی قیدی ہیں، انہیں جیلوں سے رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام ایک اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ $100 ملین سے زائد کی جو احتیاطی نقدی ہے وہ داعش کی ملکیت میں ہے، لہٰذا داعش کے پاس جو اتنا پیسہ ہے، ان پیسوں کے خلاف دنیا کو آپریشن کرنا ہوگا، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ داعش کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کو دنیا کے وسائل پر قبضہ یا کنٹرول حاصل کرنے سے روکے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی، اور اسی طرح سے ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔